देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया। खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 22वां बाब 24 आयत से 30 आयत तक खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 22 बाब 24 आयत से 30 आयत तक। जो कोई भी इस विर्द की तिलावत करना चाहता है वो सामने आकर इस विर्द की तिलावत करे। मसीह यीशु के बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस लूका के इंजील उसका 22 बाब 24 आयत से 30 आयत तक खुदा के कलाम में यूँ लिखा है। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाहों पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानित और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानित बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानित हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आज़माइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्त पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और आज जो बात खुदा के पाक रूह ने मुझे दी है कि मैं आपके साथ बांटूं, आप हैरान होंगे कि ये वो शागिर्द हैं जो यीशु मसीह के साथ 3-3.5 साल रहे हैं। फिजिकल तौर पर यीशु मसीह की तालीम को सीखा है, यीशु मसीह के साथ उठते बैठते खाते रहे हैं। लेकिन यहाँ कलाम मुकद्दस में अभी यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है जिसमें वो मसलूब हो जाएंगे। लेकिन इन शागिर्दों के दिमाग में क्या है, डिस्प्यूट क्या है, तनाज़ा क्या है, और वो क्या है कि हम में से बड़ा कौन है। आपको हैरत शायद होती हो अगर आप कलाम को संजीदगी से पढ़ें। ये आम लोगों की बात नहीं है, ये यीशु के पैरोकार हैं, यीशु के शागिर्द हैं जो यीशु की तालीम सुनते, मोजज़ात देखते। यीशु की रफ़ाकत में कई बरस हो गए इनको, लेकिन इनके अंदर ये तनाज़ा है, डिस्प्यूट है। और वो क्या है कि हम में से बड़ा कौन है। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील 9वां बाब पढ़े, वहाँ भी ये वाक़या लिखा है। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में ये वाक़या लिखा है और यहाँ मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील में भी वाक़या लिखा है। डिस्प्यूट क्या है, तनाज़ा क्या है कि हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने इसका हल क्या बताया, इनके इस मामले को हल कैसे किया। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने पानी लिया, कपड़ा लिया और शागिर्दों के पांव धोए, डेमोस्ट्रेट किया कि बड़ा कौन है। और फिर शागिर्दों से कहा तुम बताओ
کہ جو کھانا کھانے بیٹھتا ہے وہ بڑا ہے یا جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ بڑا ہے؟ اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان کیا کی ہے؟ خدمت کرنے والے کی مانند، یعنی دنیا کے دستور میں وہ بڑا ہے، لیکن میری بادشاہی میں وہ بڑا ہے جو خدمت کرتا ہے، جو خدمت لیتا ہے وہ بڑا نہیں ہے۔ اور آج ہم کلام مقدس میں اسی کے بارے میں سیکھیں گے کہ مسیح کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اگر سچ سے اپنے آپ سے سوال کریں تو آپ کے گھروں میں بھی یہ تنازع ملے گا، یہ ڈسپیوٹ ملے گا، گھروں کے اندر بھی۔ گھروں میں بڑا کون ہے؟ کہیں کوئی باجی کسی کی بڑی ہوتی ہے اور وہ اس کا سارے گھر کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، کسی بیٹے کا ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر یہ تنازع چلتا ہے۔ کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہو، بھائیوں اور بہنوں کے اندر یہ تنازع چلتا ہے، ہم میں بڑا کون ہے؟ یہ گھروں کے اندر، چرچز کے اندر، کمیونٹی کے اندر، یہ آج بھی اگر ہم سنجیدگی سے اپنی ذات کا جائزہ لیں تو یہ تنازع آج بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم ہولی ویک میں جائیں، پاک ہفتے میں جائیں اور ہم پام سنڈے، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے تہواروں کو منائیں، آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اس کا جو حل مسیح خداوند نے بتایا ہے اس کی طرف آئیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس گلے کی خرابی کے باوجود اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاؤں۔ تو یہاں دو باتیں ہیں بائبل مقدس میں، اگر آپ یہ سارے حوالہ جات جو میں نے بتائے ہیں ان کا جائزہ لیں، ان کی اسٹڈی کریں، تو دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے۔ پہلی بات کہ جو اپنے آپ کو خدا کے آگے عاجز بناتا ہے، humble themselves before God، خدا کے آگے عاجز بنانا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بائبل مقدس میں خدا نے ساری کائنات بنائی، مخلوقات بنائی، فرشتے بنائے، مگر کیا ہوا؟ لوسیفر بغاوت کر گیا، اس کے اندر کیا آیا؟ بڑا بننے کا خواہش نے اس کو شیطان بنا دیا کہ میں اپنا تخت خالق سے بھی اونچا بناؤں گا۔ انسان کے دماغ میں جب یہ بدی آ جاتی ہے وہ بھول جاتا ہے کہ خالق کا مقابلہ مخلوق کر نہیں سکتی ہے، اور نتیجہ وہی نکلا کہ اسے آسمان سے کیا کر دیا گیا؟ پٹک دیا گیا۔ پھر اس نے یہ کام عدن میں شروع کیا، اور آدم اور حوا میں بھی یہ تکبر آیا کہ تم کس کی مانند بن جاؤ گے؟ خدا کی مانند بن جاؤں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اس گناہ کا خاتمہ کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے میرے خداوند یسوع مسیح کو، آدم ثانی کو بھیجا، جس نے عرش کو چھوڑا اور فرش پر آ گیا، ہمبل ہو گیا۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے برابر تھا، لیکن اس نے اس خدائی کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھا، پست ہو گیا، یہاں تک کہ صلیبی موت گوارا کی۔ یہ ہمبلنس کا خوبصورت کیا ہے؟ نمونہ ہے کہ پاور رکھنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا۔ ابلیس اس بیابان سے لے کر صلیب تک مسیح خداوند کو ایموشنل کرتا رہا کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے، وہ باپ کے تابع نہ رہے، لیکن مسیح خداوند نے ہر بار ابلیس کو کیا بنایا؟ شرمندہ بنایا۔
اور وہ موت تک اپنے باپ کے کیا رہا؟ تابع رہا۔ یہ حلیمی کی، عاجزی کی اس سے بڑی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ اور حقیقی جو حلیمی ہے یہی مدد کرتی ہے کہ ہم دوسروں کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ مسیح خداوند نے اپنی اس پوری لائف میں دوسروں کے لیے کیا کرتا رہا؟ مدد کرتا رہا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے پاس دکھی، بیمار، لاچار آتے اور ان کو کیا دیتا؟ شفا دیتا۔ اس نے پوری لائف جو ہے وہ دوسروں کی خدمت کے لیے صرف کر دی۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، اس میں پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو حقیقی عاجزی ہے اور نقلی عاجزی ہے اس میں فرق ہے۔ اور شاید آپ اس کو جنرل طور پر نہ جان سکیں، لیکن خدا کے کلام میں ہیکل میں دو شخص ہیں اور دیکھیں کہ اس میں ایک عاجز ہے خدا کے حضور اور دوسرا عاجز نہیں ہے۔ یہ فریسی جو ہے یہ خدا کے حضور عاجز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ خدا کے حضور اپنی راست بازی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں دہیکی دیتا ہوں، میں زانی نہیں ہوں اور میں اس وصول لینے والے کی طرح بھی نہیں ہوں۔ یہ متکبر ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ متکبر آدمی اپنا موازنہ دوسروں سے کرتا ہے، وہ اپنی راستی پر تکبر کرتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو پیچھے وصول لینے والا ہے وہ حقیقی طور پر حلیم ہو گیا ہے خدا کے حضور، کیونکہ وہ اپنے کسی کام کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ صرف مرسی، رحم کی اپیل کرتا ہے۔ اور جو مرسی ہے اس کا مطلب یہی ہے جس سزا کے آپ حقدار ہیں وہ معاف کر دی جائے، اور وہ ایڈمٹ کرتا ہے، مانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، چھاتی پیٹتا ہے۔ اور مسیح خدا نے فرمایا کہ وہ راست باز ہو کر کیا ہو گیا ہے؟ چلا گیا ہے۔ لیکن یہ فریسی راست باز نہیں ٹھہرا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کے حضور عاجز ہونے کی ضرورت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑے ہو جائیں، آپ کا جو خدا کے حضور آپ کی عزت ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا کے حضور عاجز ہونا ہے۔ اور عاجز ہونے کا مطلب یہی ہے، حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ خدا پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ آپ اپنی راست بازی جو ہے اس کے سبب سے آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ خداوند نے جو کفارے کا انتظام کیا ہے آپ اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے آپ کو راست بازی ملتی ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے اس 34 برسوں میں کہ کبھی کبھی ہم اوپر سے پاک ہوتے ہیں، جب ہم چرچ میں آتے ہیں ہمارے کپڑے پاک ہوتے ہیں، ہمارا بدن پاک ہوتا ہے، لیکن ہمارا دماغ اور دل پاک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جو اس جگہ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جس میں خادم ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کا بھی بدن پاک ہوتا ہے، کپڑے پاک ہوتے ہیں، دماغ اور دل پاک نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی شاید، لیکن یہ سچ ہے۔ ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے پاس ایک عورت آئی جو بد چلن تھی، لیکن وہ یسوع کے قدموں پر آنسو بہا رہی تھی، رو رہی تھی۔ ساتھ ایک فریسی کھڑا تھا۔ فریسی کہہ رہا ہے
اگر یہ نبی ہوتا، یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کو پتا ہوتا یہ عورت اسے کیا کر رہی ہے، چھو رہی ہے، وہ کون ہے؟ ناپاک عورت ہے۔ کیونکہ فریسی بڑے مذہبی کٹر بنتے تھے، وہ گناہ گاروں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے تاکہ ناپاک نہ ہو جائے۔ لیکن یہ فریسی نہیں جانتا کہ اس عورت نے اپنے گناہوں سے کیا کر لی ہے، کیا کر لیا؟ زور سے بولو، کیا کر لی ہے؟ تو اس فریسی نے توبہ نہیں کی اور یہ اس کو ابھی تک گناہ گار سمجھ رہا ہے۔ پھر یسوع مسیح نے ایکسپلین کیا، اس کو سمجھایا۔ اس سے آج سیکھیں کہ کبھی کبھی جو لوگ اس جگہ کو استعمال کرتے ہیں، وہ جو سامنے لوگ ان کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو گناہ گار سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو فریسی اور پاک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ لوگ، اگر میں گناہ کروں تو خدا سے معافی مانگوں تو خدا میرے گناہ معاف کرتا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور اگر جماعت میں کسی شخص نے گناہ کیا ہو اور خدا نے اس کو معافی دے دی ہو تو ہم اس کی معافی کو قبول نہیں کرتے اور ہم مسلسل نفرت کرتے ہیں، اور یہ ناپاکی نہیں تو کیا ہے؟ اس طرح یہ جگہ بھی لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، مسیح خدا نے فرمایا جو چیزیں اندر آتی ہیں وہ ناپاک نہیں کرتی، جو اندر سے باہر نکلتی ہیں وہ کدورت، نفرت، بدی، یہ ساری چیزیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے عاجز آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات پر دھیان رکھتا ہے، اور آج مجھے اور آپ کو عاجز بننے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ خدا کی عبادت میں بھی آتے ہیں تو نہ صرف آپ کے کپڑے اور بدن پاک ہونا چاہیے، آپ کا دماغ اور دل بھی پاک ہونا چاہیے، جو نہیں ہوتا اکثر طور پر، یہاں تک کہ خادموں کا بھی نہیں ہوتا۔ شاید وہ جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں ایک خوبصورت لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے اس فریسی کی طرح جو عاجز نہیں ہے، خود تو خدا سے بات کر رہا ہے اور پچھلے والے کو کہہ رہا ہے یہ زانی ہے، میں اس کی طرح نہیں ہوں۔ اور آج آپ بھی شاید یا بہت سارے لوگ جو اس جگہ کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں بڑا بننا چاہتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں بڑا بننا چاہتے ہیں تو عاجز بنے۔ خدا عاجزوں کو پسند کرتا، قبول کرتا ہے، مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور آج چرچز کے اندر بھی جو جھگڑے ہیں، خاندان کے اندر جو جھگڑے ہیں، بھائیوں اور بہنوں کے اندر جو جھگڑے ہیں، یہ بڑا پن کے ہیں، میں بڑا ہوں۔ اور یہ شاگردوں کے اندر بھی تھا، آپ مانے یا نہ مانے، جب شاگردوں کے اندر یہ خیالات آتے ہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ مانتے نہیں ہیں، اس لیے اور بات۔ تو آج خدا کا کلام یہ اس بڑے پن کا تنازع کا حل یہ ہے کہ آپ کیا بن جائیں؟ عاجز بن جائیں۔ پھر جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ پھر اس پر بحث نہیں ہوگی کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ خدا جس کو استعمال کرتا، عاجز آدمی اس سے جیلس نہیں کرتا۔ عاجز آدمی خدا کی باتوں کو سمجھتا، عاجز آدمی
دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے کام نہیں کرتا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ لیکن جو نقلی عاجزی ہے یہ دکھانے کے اور ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، وہ جو بھی کام کرے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں سے، آپ کی زندگی سے، چرچز سے یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، یہ بڑا کون ہے، تو اس کے لیے کیا بنے؟ حلیم بنے۔ کیا بنے؟ حلیم بنے، عاجز بن جائے، لیکن نقلی عاجز نہ بنے، حقیقی عاجز بنے۔ جو حقیقی عاجز ہوتا ہے وہ اپنے نام کو جلال نہیں دیتا ہے، وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کام نہیں کرتا ہے، وہ اپنی تعریف کے لیے کام نہیں کرتا ہے، وہ سارے کام خدا کے جلال کے لیے کرتا ہے اور اپنا موازنہ دوسروں سے نہیں کرتا ہے۔ اور وہ دوسروں کو بھی حقیر نہیں جانتا ہے، جس طرح وہ فریسی جان رہا ہے وہ ہیکل کے اندر، اور وہ فریسی جو اس عورت کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور اکثر ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن آج اس سے توبہ کریں اور حقیقی عاجز بن جائے۔ دوسری بات، جو حقیقی عاجز ہوتا ہے یہ عاجزی اس کی مدد کرتی ہے کہ وہ دوسروں کی کیا کرے؟ خدمت کرے۔ متکبر آدمی دوسروں کی خدمت نہیں کرتا، خدمت لینا پسند کرتا ہے، خدمت کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن مسیح خداوند نے شاگردوں کو بتایا میں خداوند ہوں، اس کے باوجود میں نے تمہارے پاؤں دھوئے کہ تمہیں سکھاؤں۔ یسوع مسیح نے 3.5 سال میں شاگردوں کے پاؤں نہیں دھوئے، اگر ان کے پاؤں کی وہ میل ہی صاف کرنا تھا تو پھر یسوع مسیح ہر روز یہ کام کرتے۔ یہ جاتے ہوئے کیوں کر رہے ہیں؟ جب تنازع ہوا تو ڈیمونسٹریٹ کیا، مظاہرہ کیا، عملی طور پر دکھایا کہ بڑا کون ہے، کیونکہ شاگرد جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور کہا کہ جب میں یہ کر رہا ہوں تو تم بھی میری مانند بنو۔ تو آئیں آج میں اور آپ، اگر آپ خدا کے حضور بڑا بننا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہی میں بڑا بننا چاہتے ہیں، تو پھر پہلی بات کیا کریں؟ عاجز ہو جائیں، جعلی نقلی والے نہیں، اصلی عاجز ہو جائیں، اور پھر دل سے دوسروں کی خدمت کریں۔ اور یقیناً جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم یہاں سے کوچ کریں گے تو آسمان کی بادشاہی میں ہمارا کیا ہوگا؟ بڑا اجر ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کنٹینیو ان شاگردوں کی طرح اس ڈسپیوٹ میں زندگی گزار کر اس دنیا سے کوچ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ مسیح خداوند نے اس کا حل بتا دیا ہے۔ یہ بڑے پن کا آج نہ صرف لوگوں میں بلکہ خادموں میں بھی بڑا مقابلہ ہے، ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ گھروں کے اندر، چرچز کے اندر، خدمت کے اندر۔ تو آئیں آج اس گناہ سے توبہ کریں، یہ گناہ لے ڈوبے گا، سب کچھ برباد کر دے گا۔ لہذا مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کی اصلاح کی، آج خدا کا کلام میری اور آپ کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ اب قبول کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، ہم قبول کریں یا نہ کریں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ بتائیں زور سے، میں یاد کرا دوں آپ۔ پہلا کام کیا ہے؟ خدا کے حضور عاجز ہونا۔ زور سے بولے، خدا کے حضور اصلی والا، جعلی والا نہیں ہے۔ دوسرا، خدمت لینا نہیں، خدمت، اور یہ دونوں کام یسوع نے کر کے دکھائے۔ اس نے عرش کو چھوڑا، فرش پر آ گیا، عاجز بن گیا، اور پھر دوسروں کی کیا کی؟
خدمت کی اور شاگردوں کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا کہ بڑا کون ہے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی۔